कश्मीरियों के दिल की आवाज सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर फोरम ताज़ीम यासीन के साथ सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सोशल मीडिया के नाजरीन के लिए प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर ताज़ीम यासीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसी वक्त समाअत करते हैं और सोशल मीडिया के नाजरीन हमारी दुनिया भर में हमें देखते भी हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रोग्राम का तारफ़ करवाता रहूँ तो प्रोग्राम का फॉर्मेट तो हमारे जो सामीन है वो जानते हैं कि ये प्रोग्राम ख़ासकर हालात हाज़रा पर मबनी होता है और इसके साथ साथ हम बहुत सारे अहम मौज़ूआत जिसमें अवामी आगाही के बड़ी दिलचस्पी के उमूर शामिल होते हैं और अवामी मसाइल भी इसमें ज़ेर बहस लाए जाते हैं और हमारे साथ इसमें माहिर शख्सियात भी होती हैं जो अपने अपने शोबों के माहिरीन होती हैं। और आज भी हमारा प्रोग्राम बड़ा ही अहम है और मैं आपको आज के प्रोग्राम का ख़ासकर मौजू और बाकी अपने मेहमान का तारफ़ करवाता चलूँ कि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है आफ़ात समावी और उससे बचाव की तदाबीर और इस तरह की कुदरती आफात में नुकसानात को कम से कम करने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और हमारे इलाके में क्या क्या कुदरती आफात जो हैं आई हैं या उनका इम्कान है, माहिरीन क्या कहते हैं। इस सारे मौजू को लेके हमारे साथ आज बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर रुस्तम खान जो हैं वो साबिक डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी हैं, माहिर अर्जियात हैं और बहुत सारे मकाले भी इन्होंने लिखे हैं और ख़ासकर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की इन्होंने बहुत अर्सा पहले पेशन गोई की थी और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें इनके लिखे गए मकाले में जो कुदरती आफात के बारे में थी तो इनकी सच साबित हुई। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा और ये कंफर्म करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरी तमहीद को सुन लिया होगा कि आज हम किस मौजू पे ऊपर बात कर रहे हैं, आपको ज़ाहिर है पता भी है और हम चाहेंगे कि हमारे सामीन को मुफीद मालूमात मिलें और ऐसी मालूमात मिलें जिससे कि वो अपने इन कुदरती आफात में नुकसानात को कम से कम कर सकें। जिस तरह हम थोड़ी सी माज़ी करीब में अगर जाएं तो हमारे जो तामीरात का सिलसिला है या 8 अक्टूबर 2005 के नुकसानात को अगर हम देखें, उनका मुताला करें, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई और जो लोगों ने स्टडी किया उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर इतने बड़ी नुकसान क्यों हुआ, इतना ज़्यादा अमवात क्यों हुई, तो उसमें कुदरती आफत से ज़्यादा कुछ हमारा अपना किरदार था और हमारे अदारों का भी उसमें किरदार था कि वो ये था कि हमारी जो तामीरात थी वो इतनी नाकस थी और बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी रिपोर्ट के वो तामीर की गई और कई मंजिला कसीर मंजिला इमारतें ऐसी जगहों पे तामीर हुई जिनके को वहाँ तामीर नहीं किया जाना था और इसमें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अदारों की रिपोर्ट भी आई और उसके बाद उन्होंने पाबंदी भी लगाई कि अब जो है इन कोड्स के मुताबिक और ये तरीक़ाकार है, ये उसूल ज़वाबित हैं, इसके मुताबिक जो है आइंदा तामीरात की जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर भी कोई खातिर ख्वाह अमल हमें नज़र नहीं आया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे आज़ाद कश्मीर की खासकर, तो क्या कहना चाहेंगे 8 अक्टूबर के 2005 के ज़लज़ला के तसल्सल में, चूँकि कुछ ही दिनों के बाद जो है वो उसकी जो 8 अक्टूबर है वो आने वाला है और ज़ाहिर है इस चीज़ के ऊपर कुछ डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं और क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा हालात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से अक्सर लोगों की तवज्जो इस तरफ से मबजूल करवाते हैं कि हमें ये नहीं कि एक ही दफ़ा अर्थक्वेक आया है। ये तो चूँकि अर्थक्वेक जिस तरह दरिया के अंदर फ्लड के रेफरेंस इंटरवल होता है, इसी तरह से ज़लज़ले का भी होता है। तो आपने बात की है नेचुरल डिजास्टर की। अगर आप चले जाएं तो पुराने दौर में ये था कि जो डिजास्टर थे, जैसे ताउन था
وہ پھیلتا تھا تو لاکھوں لوگ جو ہے نا مر جاتے تھے. پھر ٹی بی آئی, اس کا بھی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. اسی طرح سے جو ہے نا ان کے اوپر لوگوں نے بیماریوں کے اوپر تو کنٹرول کیا, لیکن جو دوسرے نیچرل ڈیزاسٹر تھے جیسے ارتھ کویک ہے, لینڈ سلائڈنگ ہے, فلڈ ہے, اور کلاؤڈ برسٹ ہے, یہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا بہت فریکوینٹلی آتے ہیں. اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں یہ صرف ارتھ کویک ہی نہیں ہے کہ ارتھ کویک سے بڑھ کے جو ہے نا ہمارے اس کشمیر کے اندر جو ہے نا لینڈ سلائڈنگ ہے. تو میں اکثر جو ہے نا اخباروں کے اندر بھی لکھتا رہا ہوں, میں نے ٹی وی پروگرام بھی کیے ہیں, آپ کی وساطت سے بھی ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں. لوگ کیا کریں, لوگوں کو جو گورنمنٹ کہتی ہے اسی طرح سے کرتے ہیں. اب یہ جو جدھر ہمارا آزاد کشمیر ہے, مظفر آباد سے لے کے یہ نوسیری سے لے کے تو نیچے تک, اگر آپ میرپور تک چلے جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سب ہمالیاز. جی جی, سب ہمالیاز. چونکہ یہ 55 ملین ایئر پہلے جو ہے نا یہ انڈین اور یوریشین پلیٹ کی جب کولوژن ہوئی تو اس کے درمیان جو فرنٹل پارٹ تھا یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دونوں طرف سے اوپر آتا رہا ہے, تو یہ ہمالیاز بنے. تو اس کو پھر ہائر ہمالیاز میں بھی تقسیم کیا گیا ہے, لوور میں بھی کیا گیا ہے, اور سب میں بھی کیا گیا ہے. یہ ویسٹ میں اور لینتھ میں یہ آپ کہتے ہیں کہ برما سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ گلگت تک آتا ہے, اور یہاں سے بینڈ ہو کر پھر یہ گواڈ تک جو ہے نا ہمالیاز ہیں. ان کی 3000 جو ہے نا ان کی لینتھ ہے. جی جی. اب یہ ہے کہ جو ہمالیاز ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی اس طرح کی ہارڈ راکس نہیں ہے, یہ اس طرح سے مٹیریل ہے جیسے بلڈوزر کے سامنے ہے. آپ کسی جگہ یہ یہاں آپ کو سینڈ اسٹون کے بڈ ملیں گے تو ان میں آپ کو اکثر وہ ٹوٹے ہوئے ملیں گے, کیونکہ یہاں بے شمار ارتھ کویک آتے رہے. تو ارتھ کویک اسی طرح سے انرجی خارج کرتے ہیں جس طرح سے کہ آپ بارود لگاتے ہیں. جی جی. تو یہ اگر آپ مظفر آباد کے اندر دیکھیں تو یہ مظفر آباد سے جو ایک فارٹ گزرتا ہے قلعے کی طرف, وہاں سے یہ سرا جاتا ہے, وہاں سے یہ باغ کی طرف نکل جاتا ہے. جی جی. اگر نارتھ میں چلے جائیں تو یہ الائی کی طرف جاتا ہے کے پی کے میں. صحیح ہے. اور اس کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو مین باؤنڈری فالٹ ہے جدھر یہ نوسیری, یہ ہمارا یہ نیلم جیلم کا جو ہے نا وہ ڈیم بنا ہے جس سے یہ نیلم جیلم میں پانی آتا ہے, اس کے بیچ سے جو ہے نا یہ کٹ کر کے تو آگے جاتا ہے. اور اس کے پیچھے نگال فالٹ ہے. اور یہ دونوں جو اس کے لیم ہے یہ ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں. اور مظفر آباد اور باقی ہمارا آزاد کشمیر اس کے اندر جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں کمپریشنل جو رجیم ہے, کمپریشنل سٹریسز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا اپلائی ہو رہی ہیں. اور اب اس میں جو ہے نا بے شمار جو ہے نا فالٹ ہیں, تو اس کے ساتھ کسی بھی فالٹ کے ساتھ کسی وقت کو بڑا ارتھ کویک آ سکتا ہے. اور اگر یہ ارتھ کویک نہیں بھی آئے گا تو یہ راکس جو ہے نا میں نے اکثر کہا ہے کہ ہمیں زلزلے سے زیادہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے. بالکل صحیح ہے. پہلے بھی آپ نے پروگرام کروایا تھا تو میں اس میں عرض کر چکا ہوں کہ پرانے دور میں لوگ جو ہے نا کسی محفوظ جگہ کے اوپر گھر بناتے تھے. پھر یہ جو جس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں اور یہ دوسری چھوٹی جو ٹرائبیوٹریز ہیں جیسے جس کو کسی کہتے ہیں, اس کو کسی خاص جگہ سے جو ہے نا لے جاتے تھے. صحیح ہے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ اس طرف بھی جو ہے نا لوگوں نے وہ پانی لا کر سلائڈڈ جو ایریا اس میں ڈال دیا ہے. صحیح ہے. جیسے یہ آپ ڈنا دیکھ لیں کہ وہ کتنی ہماری اچھی زمین ہے اور وہ ساری جو ہے نا ڈیمیج ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ تھرو آؤٹ جو ہے نا ہمارے یہ جو باغ کا ایریا ہے اور جو آگے تک جاتا ہے اس میں جو ہے نا یہ لینڈ سلائڈنگ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایریا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اور پھر اس میں جب واٹر کی پینیٹریشن ہوتی ہے تو یہ سٹیپ سلوپ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مری فارمیشن ہے جس میں سینڈ سٹون ہے, شیل ہے, کلے ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائیکلک ڈپوزیشن, یعنی ریپوٹیشن ہے کہ سینڈ سٹون کا بڈ ہے, اس کے نیچے کلے ہے, پھر اس کے نیچے سینڈ سٹون ہے. تو جب یہ کیا ڈپ بڑھ جاتی ہے تو پانی آتا ہے تو اس میں پھر وہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ ابھی یہ جو اپنا نیچے دلائی کے قریب پار کی طرف جو ہے نا پچھلی دفعہ جو ہے نا 5-7 گھر جو ہے نا وہ سلائڈ کے اندر آ گئے تھے. تو اس کو وہ جو ایریا تھا وہ
کم سلائیڈڈ تھا، بلکہ جس جگہ انہوں نے بنا لیا ہے وہ زیادہ سلائیڈڈ ہے. یہ ایم بی ٹی کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بنا لیا ہے. صحیح. اب ہماری کوئی سنتا کوئی نہیں ہے. کتنا ایسا ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی دلائی ہے، یہ فالٹ ہے، یہ 15 کلومیٹر کی ڈیپتھ تک جاتا ہے ایم بی ٹی، اور ساتھ ہی جیلم فالٹ ہے. اس کو آپ بارش کے دوران یا باقی جو مشکل وقت کے لیے آپ اوپر سے بائی پاس روڈ بنا دیں. چلو ٹھیک ہے، جب موسم ٹھیک ہوگا نیچے سے جائیں گے، لیکن جب بارشیں ادھر ہیں، ہماری یونیورسٹی ادھر بنی ہوئی ہے، ہمارے سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں ادھر نیچے ہیں، پونچھ ڈویژن ہے، میرپور ڈویژن ہے، تو یہ مظفر آباد سارا کٹ جاتا ہے. ادھر دیکھیں لوار گلی میں ہم نے وہ کٹنگ کر کے پیچھے سے سارا جو ہے نا وہ گاؤں جو ہے نا ہم نے تباہ کر دی. دلائی میں وہ کٹنگ کر کے پیچھے جو ہے نا گاؤں ہم نے ضائع کر دی. تو یہ بجائے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ایک رینج لیول کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جیولوجیکل سروے کروائیں، اور اس کے بعد جیسے یہ نیلم جیلم میں لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا کہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو ہم عوام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ مظفر آباد کا ٹنل فوراً بننا چاہیے لوار گلی، اور اسی طرح سے جو ہے نا یہ بائی پاس روڈ جو ہے یہ دلائی والی یہ فوراً بننی چاہیے. تو اس طرح کا میں نے لیٹر بھی لکھا تھا پی ایم صاحب کو. تو یہ ہے کہ اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھی وہ بڑی احتیاط کریں کہ وہ دیکھیں پرانے دور میں یہ کشمیر کے اندر لوگ گھر اس طرح کے نہیں بناتے تھے. جو اصل کشمیری ہیں پرانے، وہ لکڑی کے گھر بناتے تھے. ان کی دیواریں بھی لکڑی کی تھی، ان کے پلر بھی لکڑی کے تھے، ان کی چھتیں بھی لکڑی کی ہوتی تھی. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں منگولیا میں، ناردرن ایریا میں وہ لوگ ہم سے زیادہ سینسیبل تھے. ان کو پتا تھا کہ جب ویوز آئیں گی تو یہ اس طرح کے جو مکان ہیں ہلکے یہ ڈیمیج نہیں ہوتے. تو ہم نے جو ہے نا زمین کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے اسٹرکچر اس کے اوپر جو ہے نا کھڑے کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمیں آزاد کشمیر کے اندر کسی جگہ بھی جو ہے نا بڑے اسٹرکچر نہیں بنانے چاہیے. ایک پابندی ہونی چاہیے کہ ڈبل سٹوری سے زیادہ جو ہے نا کہیں جو ہے نا آپ کنسٹرکشن نہ کریں. اور اگر وہ بناتے بھی ہیں جو اسٹیبل ایریاز ہیں جدھر فالٹ لائن نہیں ہے تو ڈبل سٹوری تک بنائیں، اور وہ بھی پائلنگ کر کے بنائیں اگر آپ آرسی سے اسٹرکچر بناتے ہیں تو. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے نیلم کے اندر کتنی دفعہ جو ہے نا کلاؤڈ برسٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آئندہ خدا نہ خواستہ کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، ہمارا جو ہے نا نوسری ڈیم ہے، اسی طرح سے جو باقی ڈیم ہے، جو یہ اگر جو ہے نا برسٹ ہو جائے تو پھر نیچے کیا ہوگا جو ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم دیکھنے کی ہیں. ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ سڑک خراب ہوتی ہے جب وہاں سے بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سڑک کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مظفر آباد کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے، اور ہم نے سبق حاصل نہیں کیا ہے کہ وہی مکان جو ہے پرانے ان کی مرمتی کر کے تو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس وقت قانون سازی کرتے اور زبردستی لوگوں کو نکالتے، اور یہ پیسہ جو ہم نے ضائع کیا ہے یہ بہت خوبصورت قسم کا جو ہے نا ہمارا مظفر آباد شہر بن سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو بات تو یہ ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اپنے گھروں کو زبردستی نکالتے ہیں، لیکن بات اس سے بھی دیکھیں وہ تو گھر رہے. ہم نے دیکھا کہ 8 اکتوبر 2005 کے بعد بڑے بڑے کثیر منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ تعمیر ہوتی ہم نے دیکھی ہوئی، اور وہ قابل امن بھی ہوئی، ان کو این او سی بھی جاری ہوئے. وہ تو گھروں کو زبردستی نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کمرشل پلازے بھی بنائے گئے اور شہر کے اندر بھی باہر بھی، اور اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی. کوئی 2-4 سال تھوڑا سا لوگوں کو خوف خاطر رہا، کچھ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر ہماری اس سے بھی بڑھ کر ہم نے جو ہے ناقص تعمیرات کی طرف رجحان کیا ہے ہمارا. آپ بالکل بجاؤ فرما رہے ہیں، آپ بالکل بجاؤ فرمائیں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے کہ ہر آدمی کو ایک دوسرے سے کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت ہم وہ گورنمنٹ پہ لحاظ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا نا، یہ کلاؤڈ برسٹ کا ذکر بھی کیا زلزلے کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ یہ پانی کے قدرتی راستے، جس طرح پہلے لوگ ان کا راستہ چھوڑتے تھے، پانی کے قدرتی راستوں کو نہیں بند کرتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ مظفر آباد شہر کو دیکھیں تو کلاؤڈ برسٹ تو اپنی جگہ، لیکن اگر دیکھیں تو ہمارے جو پانی کے قدرتی راستے تھے، جو نالے تھے، گوجرا نالا کو دیکھ لیں، دوسرا ساتھرا کے ساتھ دیکھ لیں، اور بہت سارے آپ شوائی کی طرف جائیں تو سارے کے سارے نالے اور پانی جہاں کی پانی کی گزرگاہ تھی وہ ساری کی ساری جو ہے نا فل ہو چکی ہے، بھر جا چکی ہے تعمیرات سے، پانی کو گزرنے کا راستہ ہی نہیں بچا.
اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا بارشیں ہوئیں تیز یا کلاؤڈ بلسٹ ہوا تو یہ تو ساری کی ساری آبادی جو ہے نا دریا میں چلی جائے گی. تو یہ ہم پیشگی جو ہے نا کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے اور ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. سب لوگ بار بار کہتے بھی ہیں. تو یہ باتیں آپ کی بالکل درست ہے, بجائے کہ حکومتی اداروں کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور یہ حالانکہ بہت بڑی اویئرنیس, بڑی ہم نے اس کے اوپر پروگرامات بھی کیے, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے نا ان تعمیرات میں تیزی ہی دکھائی دی. دیکھیں میں کتنی دفعہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پروگرام کیا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کیا تھا کہ یہ میں 77 میں یہ مظفر آباد کے اندر بی ایس سی میں جب آیا تو یہ سارے جو نالے ہیں یہ جو شہر کے اندر سے بہتے ہیں اس میں بے شمار جو ہے نا بجری آتی تھی. یہ کافی جو ہے نا کھلے کھلے جو ہے نا یہ نالے تھے, تو اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنا دیے ہیں. تو وہ پانی جو ہے نا اب کیا ہے کہ وہ انہوں نے وہ پانی بجائے نالوں کے, اگر آپ بارش کے دوران دیکھیں تو سارا سی ایم ایچ سے جو ہے نا وہ جو سڑک ہے یونیورسٹی کے پاس سے نیچے آتی ہے سٹی باغ سے, سب اس سڑک کے ساتھ پانی جو ہے نا نیچے جاتا ہے. کوئی شہر کے اندر جو ہے نا وہ پانی جاتا ہے, وہ نالوں کا پانی جو ہے نا سب, تو وہ یہ سارا شہر جو ہے نا تباہ ہو رہا ہے, اس کا سیوریج سسٹم خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو نالوں کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے تھے اس کے اوپر جو ہے نا بڑی سختی کرنی چاہیے تھی اس وقت کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے, اور جو باقی شہری ہیں انہوں نے جو ہے نا خراب کر دی, شہر کو خراب کر دیا. اور پھر جو ہے نا میں جو آپ کو بتاؤں آپ دیکھیں نا مین چیز میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جو ہے غور سے سن لیں کہ جو ہم نے یہ سڑکیں بنا لی ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ پرانے دور کے اندر مہاراجا جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا ہری سنگھ کیمبرج یا آکسفورڈ کا, تو اس نے یہ ساری سڑکیں جو ہے نا اس میں سے ٹنل بنوائے ہوئے تھے. ہم نے یہ کیا ہے کہ بجائے ٹنل کے ہم نے وہ ٹو جو ہے نا پہاڑوں کی ختم کر دی ہے. تو پہاڑ اگر 2 کلومیٹر بھی پیچھے آپ اس کی ٹو ختم کر دیں گے تو وہ کتنا ہارڈ بھی ہوگا تو وہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ جو سڑکیں بناتے ہیں, سڑکیں جو بناتے ہیں وہ اس سے پہلے جو ہے ان کو جیولوجیکل سروے کروانا چاہیے. اس کا انجینئر بھی وہ وہاں نہیں ہوتا, وہ سول انجینئر بھی نہیں ہوتا, لوگ خود جا کر جو ہے نا وہاں کھدائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے جنگلات بھی ختم ہو رہے ہیں لینڈ سلائڈنگ سے, ہمارے جو ہے نا دیہات بھی ختم ہو رہے ہیں, ہمارے شہر بھی ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرف جو ہے نا کوئی ہم دن بہ دن جو ہے نا پیچھے جا رہے ہیں, آگے نہیں جا رہے. اب دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے کشمیر کے اندر لوگ لکڑی کے گھر بناتے تھے. آج جو دنیا میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے لائٹ مٹیریل سے جو ہے نا گھر بنائیں. تو اب یہ ہے کہ ہم نقل کرتے ہیں کہ جہاں اسٹیبل ایریا ہے وہاں لوگ ملٹی سٹوری گھر بناتے ہیں. ہم نے آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ ملٹی سٹوری گھر بنانے شروع کر دیے ہیں. یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ نیچے راکس کی پوزیشن کیا ہے. تو میں بار بار یہی ریکویسٹ کر چکا ہوں. آپ نے اگر میرے پرانے جو ہے نا اخباروں کے اندر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو مظفر آباد فالٹ ہے اور جو ایم بی ٹی ہے اس کے درمیان جو پٹی ہے یہ بری طرح سے جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. تو اس میں سول اسٹرکچر جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے ابھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ نیلم جیلم کا جو ٹنل بنا ہے یہ بار بار کولیپس ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں کی جو راکس ہیں جو ہے نا وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہیں. اور اگر وہ کنسٹرکشن بھی کریں تو پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کریں. تو یہ چونکہ 8 اکتوبر آ رہا ہے, میں خود اس وقت کلاس کے اندر تھا اور 1.5-2 گھنٹے کلاس میں وہ بلڈنگ کے نیچے رہا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ ہاں یہ نیکسٹ جو ہے نا یہ کیا ہونے والا ہے. ہم نے جو ہے نا وہ جو 2005 میں جو ارتھ کوئک آیا تھا وہ 7.6 میگنیچیوڈ کا آیا تھا اور اتنا نقصان ہوا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب اگر کم میگنیچیوڈ کا بھی آئے گا تو بڑا نقصان ہوگا. اس لیے کہ یہ ایریا جو ہے نا بہت بری طرح سے جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور بلڈنگ جو ہے نا پہلے سے ڈیمیج ہے وہ ہم نے ریپیئر کی ہوئی ہے. تو یہ اگر کوئی آئندہ ارتھ کوئک آیا تو یہ زیادہ نقصانات کے چانسز ہیں. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا لوگوں کے ساتھ کہ ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے. یا آپ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے دریا میں فلڈ آتا ہے, پرانے دور میں ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ 40-50 سال کے بعد جیلم میں فلڈ آتا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ 20-25 سال کے بعد آتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ہر 8-10 سال کے بعد آتا ہے. تو اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں فریکوینسی. اسی طرح سے جو ارتھ کوئک کی فریکوینسی جو پہلے 100 سال کے بعد زیادہ میگنیچیوڈ کا ارتھ کوئک آتا تھا
اب شاید جو ہے نا وہ 50-60 سال کے بعد اس کا ریٹرن پیریڈ ہے. تو ہمیں ہر وقت جو ہے نا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے کہ ہم رات کو سوئے ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں. اب 1.5-2 سال پرانی بات ہے کہ رات کو بارش ہوئی تو یہ بالاکوٹ کے قریب ایک گھر کے سارے افراد جو ہے نا وہ دریا میں بہ گئے. تو یہ میں پنڈی جا رہا تھا تو کوالے کے قریب اس وقت جو ہے نا ان کی لاشیں لوگ پکڑ رہے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. کلاؤڈ برسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے, لینڈ سلائڈنگ کو سامنے رکھنا چاہیے, اس کے بعد جو ہے یہ ارتھ کویک کو سامنے رکھنا چاہیے, اور پھر ہمیں اپنے جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے. جو آگ ہے وہ بھی ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے جنگلات نقصان ہوتے ہیں. اور زلزلوں کے دوران بھی پھر جو ہے نا بعض اوقات جو ہے جو بڑے شہر ہیں وہ زلزلے سے کم نقصان ہوا ہے, اور جو گیس جو تھی گھروں کے اندر یا الیکٹریسٹی کی وجہ سے تو وہ جب آگ پکڑ لیتی ہے تو اس میں جو ہے نا زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ہم اس طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہے. جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے نا سوچتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس وقت تک کیا تیاری کی ہے, کیا ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے. اب دیکھیں اس وقت وہ باہر سے جرمنی سے لوگ آتے تھے, باہر سے آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے کٹر کی کوئی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک اوپن جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی ارتھ کویک آ جائے تو جو ہمارا اکوپمنٹ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو ارتھ کویک پروٹیکشن کے لیے. جیسے ہماری کرین ہیں, ہمارے کٹر ہیں, اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں انہوں نے سارے بیوروکریسی بڑھتی ہوئی ہے. ابھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹیو ایریا ہے اس کی لینڈ سلائڈنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور پھر وہ یہ بتائیں کہ کون سا ایریا ایکٹیو ہے اور کس ایریا میں کس طرح کا جو ہے نا ارتھ کویک آ سکتا ہے, اور کون سے جو ایریاز ہیں جس میں ڈیزاسٹر. آپ سائنٹسٹ کو بھی بھرتی کریں نا, آپ نے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے سارے ادارے رکھے, یونیورسٹیاں برباد کر دی ہیں لوگوں کو بھرتی کر کر کے. اسی طرح سے آپ لوکل گورنمنٹ دیکھ لیں کہ کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, وہ آپ نے بھر دیا ہے, ہر ایک ادارہ بھر دیا ہے, اور کام کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے نا روزگار ملے یا نہ ملے, یہ سیکنڈری چیز ہے. پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرح سے اس کی اسٹرینتھنگ کس طرح سے کرنی ہے, ہم نے اپنی تعمیرات کو کس طرح سے اچھا کرنا ہے, ہمارے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. تو اس طرف جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو میں اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی خاص اس طرح کا تو ڈیزاسٹر ہے نہیں, کیونکہ سونامی تو آزاد کشمیر میں آ نہیں سکتی. تو جیسے کراچی کا ایریا ہے وہاں سونامی کا خطرہ ہو سکتا ہے ارتھ کویک کے بعد, اور جو ہمارے نیچے جو ہمارا میرپور ہے یا دریا کے ساتھ ساتھ جو ایریاز ہیں پلین ایریاز ہیں اس میں ہمیں لکویفیکیشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہاں پلین کے اندر پانی ہوتا ہے, تو جب یہ سائزمک ویوز آتی ہیں تو وہ جو ہماری کلے ہے یا سلٹ ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ لوز ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہاں پھر بلڈنگ جو ہے نا کولیپس کر جاتی ہے. جیسے یہ 4-5 سال پہلے جو ارتھ کویک آیا ہے تو اس میں میرپور کے اندر بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں. صحیح ہے, آپ اگر جائیں تو وہ جو نہر جاتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ الیکٹریفیکیشن ہوئی ہے, نیچے سے مڈ اوپر آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں میرپور کے اندر کس طرح کی کنسٹرکشن کرنی چاہیے, ہمیں راولا کوٹ کے اندر کس طرح کی کرنی چاہیے, باغ کے اندر کس طرح کی کرنی چاہیے, مظفر آباد کے اندر کس طرح کی کرنی چاہیے, سڑکیں کیسی بنانی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہے نا بڑی ہم اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اور آئندہ زیادہ نقصانات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی مفید معلومات ہمارے سامعین کے لیے آپ نے کی ہیں. اور یہ نہ صرف سامعین کے لیے ہیں بلکہ ہمارے اداروں کے لیے بھی بڑی اہم ہے, ہماری حکومت کے لیے بڑی اہم ہے, اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو ان کے لیے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں, یا جو اس حوالے سے کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو ہے امدادی کارروائیاں کرتے ہیں, ان سب کے لیے یہ رہنما اصول ہیں جو آپ نے بیان کیے. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ ہفتے تک جاری رہے گا, اور ہم دوبارہ بھی آپ سے اس ایسی مفید معلومات کے سلسلے میں وقت مانگیں گے. سامعین, یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر رستم خان جو سابق ڈین ہے فیکلٹی آف سائنسز یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر, جو اپنی ماہرانہ رائے سے ہمارے سامعین کو آگاہ کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے ہماری
اور انہوں نے کئی دفعہ پہلے بھی خبردار کیا اور اس خبردار کرنے کے باوجود بھی نوٹس نہیں لیا گیا اور اسی پیشنگوئی کے مطابق ہمیں پھر بہت سارے نقصانات کا جو سامنا کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی جو زیادہ جو ہے نا تشویشناک یا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم خبر ہونے کے باوجود ہمیں پیشن گوئی ہونے کے باوجود ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے. اور جس جگہ کا حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے یہ رپورٹ موجود ہوتی ہے کہ یہاں پہ تعمیرات درست نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے ہم آنکھیں بند کر کے کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی اشارہ کیا کہ باقی چیزیں لوگوں کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے. لوگ خود جب تک تیار نہیں ہوں گے, ان چیزوں کی معلومات نہیں رکھیں گے تو یہ ہمیں نقصانات سے بچا نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی خاص بات یہ بھی کہی کہ ہمارے ادارے بھی بہت کمزور ہیں, ان کی استعداد کار بڑی کمزور ہے اور ان کے اندر مطلوبہ بندے ہی نہیں ہیں اور جو وہاں پہ ریسرچ کر سکیں. جس طرح ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے, وہاں پہ متعلقین جو ہیں جو ان کا کوئی وہاں تعلق نہیں ہے, نہ کوئی وہاں سائنٹسٹ ہے, نہ کوئی تحقیق کرنے والا ہے, نہ کوئی وہاں پہ ایسا انجینئر ہے جو ایسی منصوبہ بندی کر کے دے سکے اداروں کو کہ یہاں سے جگہ پہ سڑک بنانی ہے, یہاں گھر تعمیر کرنا ہے, یہاں پہ بڑی جو کثیر منزلہ عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے. اس طرح کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے, لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے. اور اب بھی ہم اس کے اوپر کوئی سوچ و بچار نہیں کر رہے. ہم جو ہے بہت سطحی سوچ کی وجہ سے کسی بندے کو روزگار دینے کے لیے ایک بڑی پوری ریاست کو جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر میں جھونک دیتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایک بندے کا تو کوئی چولہا جلائیں گے لیکن ہزاروں چولہے ہم بجھا دیں گے اس چولہا جلانے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہم کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے اگر ہماری حکومت کے سربراہ ہیں تو اس حیثیت سے بھی ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے اور ہمیں مل کے سوچنا چاہیے کہ آیا ہم بار بار ایسی آفات کا سامنا کرتے رہیں گے اور ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے. اور جس طرح ہم نے 8 اکتوبر کو دیکھا کہ ہماری بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان تعمیرات نے, ان ناقص تعمیرات نے ان کو کچل دیا. زلزلے نے شاید کم نقصان پہنچایا لیکن تعمیرات نے لوگوں کو کچل دیا. اور اس میں بڑی خاص بات یہ تھی کہ بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی تھی جو اس آفات جو قدرتی آفت تھی اس کی نظر ہو گئے اور ہم نے ایک پوری نسل جو ہے وہ کھو دی. اور اب وہ ایک نسل کا گیپ ہم نے محسوس ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے تھے. قدرتی آفات اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنی ہم اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر کے, جس طرح ذکر ہوا, نالے ہم نے بھر دیے ہیں, دریا کے کنارے ہم نے ختم کر دیے ہیں اور جو ہماری زرعی زمین تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے. لیکن ہمارا جو ہے وہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری بہت سارے سبزہ متاثر ہیں, ہمارا ماحول متاثر ہو رہا ہے اور اسی ماحول کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہماری جو خشک سالی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پانی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں آ کے ہماری بے وقت کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور طوفان کی صورت میں وہ ہماری جو ہے املاک کو بہا لے جاتی ہیں. اور اس طرح اگر زلزلہ آئے تو یہ بے ہنگم عمارتیں اور غیر معیاری عمارتیں جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بنتی ہیں اور انسانی جانیں اس کے نیچے آ کر خاک میں مل جاتی ہیں. یہ ساری صورتحال ہے جسے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, جس پر ہمیں جو ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حکومتی سطح کے اوپر اداروں کی استعداد کار بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بڑی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے کہ ہمارے ادارے اس استعداد کار نہیں رکھتے اور کہ وہ عوامی سطح کے اوپر کسی ڈیزاسٹر کا جو ہے سامنا کر سکیں. سامعین اکرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور یہ سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے ہم یہاں لیں گے اجازت. ہمارے آج جو پروگرام ہے ریڈیو کی فریکوینسی پہ جاری رہے گا. فی الحال جو ہے پروگرام کے اس حصے میں سوشل میڈیا کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.